अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यू व्लॉग के साथ मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। और आज बात करेंगे कि बिलाखिर नवाज शरीफ साहब इलाज के लिए बिलाखिर लंदन रवाना हो गए हैं। उनकी लंदन रवानगी के बाद अब हुकूमत क्या सोच रही है और आने वाले दिनों में मज़ीद क्या सियासी हलचल होने जा रही है। और इसके साथ आपको ये भी बताएंगे कि 2013 के दौरान एक मुल्क की तारीख के अंदर एक इस्लामिक फिनांसिंग के नाम के ऊपर एक बड़ा स्कैंडल अनर्थ हुआ था, जिसकी नैब ने बाज़ाब्ता तौर पर इंक्वायरी शुरू की थी, जिसका नाम था मुजारबा स्कैंडल। उस स्कैंडल के अंदर अरबों रुपए लोगों से एक मुख्तलिफ इस्लामिक फिनेंसिंग के नाम के ऊपर मुख्तलिफ कंपनियों के ज़रिए से हासिल किए गए। अब उसके अंदर उसके मुतासरीन के लिए, जिनकी तादाद 10,000 के लगभग है, उन्हें अल्टीमेटली उनकी ज़िंदगी की जो एक जमा पूंजी थी बेशतर ख़ानदानों की, वो वापस मिलने जा रही है। उसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं कि 8 नवंबर से शुरू होने वाला सिलसिला, जब शहबाज शरीफ साहब ने वफाकी हुकूमत से बाज़ाब्ता तौर के ऊपर खामोशी से ये दरख्वास्त की थी कि नवाज शरीफ साहब चूँकि इंतहाई अलील हैं, उनकी सेहत और उनकी जो बीमारी है वो बहुत तशवीशनाक हद तक ख़राब हो चुकी है और उनका इलाज मुआवजा बैरून मुल्क होना लाजिम हो चुका है। लेकिन कुछ दोस्तों के साथ शहबाज शरीफ साहब, जिन्हें गेम चेंजर का नाम दिया गया, उन्होंने अपने कुछ दोस्तों बैरून मुल्क बिलखसूस तुर्की और कतर से भी इस सिलसिले के अंदर रब्ता किया और कोशिश की कि नवाज शरीफ साहब को इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने के लिए राह हमवार हो सके, कोई रुकावटें खड़ी ना हों। और अल्टीमेटली उन्होंने 8 नवंबर को वजारत दाखिला को बाज़ाब्ता तौर के ऊपर तहरीरी दरख्वास्त की थी कि उनका नाम इस सेल से निकाला जाए। उसके बाद सारा प्रोसीजर आपको याद होगा कि किस तरीके के साथ हुकूमत ने मुशावरत की, इंडेमनी बॉन्ड की शर्त आई, वफाकी काबीना ने मशरूत तौर के ऊपर उन्हें बैरून मुल्क जाने की इजाज़त देने का फ़ैसला किया था। लेकिन अल्टीमेटली 14 नवंबर को शहबाज शरीफ साहब ने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर हुकूमत की जानिब से जो इंडेमनिटी बॉन्ड की शर्त थी, जिसके ज़रिए से कहा गया था कि नवाज शरीफ साहब को चूँकि 2 करप्शन रेफरेंसेस के अंदर सज़ा हो चुकी है, जिसका मजमूई तौर पर जुर्माना 7 अरब रुपये है, और इस वक्त भी वो सिर्फ 8 हफ्तों की ज़मानत पर जेल से बाहर हैं, जो कि लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर मिली थी। और आफ्टर 8 हफ्तों के बाद नवाज शरीफ साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म की रोशनी में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब से दोबारा अपनी ज़मानत में तोसी के लिए रब्ता करना होगा, अगर उनके मुआलिज ये तजवीज़ करते हैं कि उनकी उनकी सेहत ठीक नहीं है और अभी उनका इलाज जारी रहना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हुकूमत की जानिब से जो 4 हफ्तों का वक्त था और इंडेमनिटी बॉन्ड की शर्त थी, उसको उन्होंने चैलेंज किया लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। वहाँ पर समाअत हुई और मुल्क की तारीख के अंदर बर्क रफ्तारी के साथ ये समाअत हुई। हफ्ते के दिन के अंदर भी 3 वक्फे हुए, समाअत का सिलसिला जारी रहा। और उसके साथ अदालत के अंदर ही एक जो 50 रुपये के एफिडेविट के ऊपर जो कंडीशंस थी वो लिखी गई, और 7 लाइनों पर मुश्तमिल वो तहरीरी स्टेटमेंट के बाद बिलाखिर अदालत ने फ़ैसला दिया कि नवाज शरीफ साहब को वफाकी हुकूमत बैरून मुल्क जाने दे। वो इलाज मुआवजे के लिए जाएंगे, 4 हफ्तों के अंदर अगर वो सेहत याब हो जाते हैं वापस लौट आएंगे, और अगर उनका इलाज तूल इख्तियार करता है तो वो बैरून मुल्क ही इलाज करेंगे। वफाकी हुकूमत अपने सफारत खाने के ज़रिए से वहाँ डॉक्टर से रब्ते में रहेगी, चूँकि नवाज शरीफ साहब बुनियादी तौर के ऊपर ज़मानत पर रिहा हुए हैं और उनकी जो केसेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, जहाँ पर उनकी अपीलें पेंडिंग है। एक केस के अंदर उनकी जो सज़ा थी वो सस्पेंड है, ज़मानत पर हैं। दूसरे केस के अंदर उन्होंने, जो कि अल अज़ीज़ स्टील मिल से मुतल्लिक था, उसके अंदर उन्होंने उनकी ज़मानत के ऊपर अभी फ़ैसला होना बाकी है। तो अल्टीमेटली कतर एयर एम्बुलेंस, पहले रोज़ से ये खबर आई थी, उस जुमे का रोज़ था 8 नवंबर को, जब ये बाज़ाब्ता तौर के ऊपर ये ज़राए से खबर आई कि कतर एम्बुलेंस ही आएगी, चूँकि कतर में मौजूद नवाज शरीफ साहब के माजी के करीबी साथी और उनके इस वक्त भी जो उनके करीबी दोस्त हैं सैफ रहमान साहब, जिनसे मुतल्लिक़ कुछ इतलात ऐसी भी आ रही हैं कि आने वाले दिनों के अंदर सैफ रहमान साहब की जो नवाज शरीफ ख़ानदान के साथ दोस्ती है, जो कुर्बत है कई दहाइयों पर मुश्तमिल, अब वो शायद ख़ानदानी एक रिश्ते के अंदर एक रिश्ते के अंदर वो मुंसलिक होने जा रहे हैं। इस किस्म की भी इतलात आ रही हैं। एनी हो, तो घर कतर से सैफ रहमान साहब भी दोबारा एक्टिव हुए। वहाँ पर बहुत बड़ी एम्पायर वो रन करते हैं, बिलियन डॉलर के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के अंदर वो इन्वेस्टमेंट को हैंडल करते हैं। और कतर एयर एम्बुलेंस आज लाहौर पहुँची और बिलाखिर नवाज शरीफ साहब एक मरतबा फिर गैर मुल्की तैयारे के ज़रिए से बैरून मुल्क जा चुके हैं। इससे कबल भी उन्हें बैरून मुल्क जाना पड़ा था, जब एक गैर मुल्की एयरलाइन के ज़रिए से दोस्त मुल्कों की ताउन से
وہ جدہ پہنچے تھے، لیکن اس کے بعد اور جدہ کے بعد پھر انہوں نے کچھ سالوں کے بعد علاج معالجہ کے نام کے اوپر وہ لندن پہنچے تھے، لندن میں قیام کیا تھا، وہاں پر دوبارہ سے انہوں نے مسلم لیگ نون کو فعال کیا تھا۔ اس وقت کی حکومت کے لیے مشکلات پیدا ہوئیں، الٹیمیٹلی بہت سی چیزیں طے ہوئیں اور الٹیمیٹلی نواز شریف صاحب تمام تر رکاوٹوں کے باوجود پاکستان پہنچے تھے۔ اس مرتبہ وہ لندن پہنچے ہیں، جہاں اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ وہ لندن سے امریکہ جائیں گے، جہاں کہ امریکی ریاست ٹیکساس کے اندر علاج معالجہ کا ان کا پلان ہے اور وہاں سے وہ علاج معالجہ کروائیں گے۔ لیکن ان کے بہت سے دوست اس وقت لندن پہنچ چکے ہیں اور نواز شریف صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت دے، ان کی درازی عمر کے لیے بھی ہماری دعا ہے اور ان کو صحت کی بھی ان کی صحت کے لیے بھی ہماری دعا ہے۔ لیکن لندن کے اندر 12 سال بعد دوبارہ جب ان کی اب صحت بہتر ہوگی تو جب وہ ٹریٹمنٹ کے طور پر بھی وہاں رہیں گے یا امریکہ جاتے ہیں تو ان کے وہ بہت سے دوست جب وہ بیرون ملک جاتے ہیں تو ان کے پاس ایک آنے جانے کا اور ملنے ملانے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، نہ صرف پاکستان سے بلکہ بیرون ملک مقیم بھی جو ان کے دوست ہیں، ان کے ساتھی ہیں، وہ بھی ان سے مشاورت کریں گے اور یقینی طور کے اوپر ایک ان کو کمفرٹیبل ایک انوائرمنٹ ملے گا۔ تو جو ان کے اوپر ایک سٹریس ہے، جو سائیکولوجیکل ایفیکٹس ہیں ساری صورتحال کے جو 2017 کے بعد جس نے جنم لیا، تو اس سے یقینی طور کے اوپر ان کو ریکور ہونے میں مدد ملے گی۔ لیکن حیران کن طور کے اوپر جہاں پر بہت سے ان کی جماعت کے ان کی پارٹی کے رہنما وہاں پہنچیں گے، وہاں پر ایک حیران کن طور کے اوپر اسلام آباد کے وفاقی دارالحکومت کے میئر شیخ انصر عزیز صاحب بھی روانہ ہو چکے ہیں لندن، تاکہ جب نواز شریف وہاں پہنچیں تو ان کا استقبال کیا جائے۔ اور یہ وہ شیخ انصر عزیز صاحب ہیں جب جے آئی ٹی بنی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم پر اور نواز شریف صاحب جے آئی ٹی میں پیش ہوا کرتے تھے، تو شیخ انصر عزیز صاحب اس وقت بھی میئر اسلام آباد تھے۔ وہ اسلام آباد کے اندر اپنی میئر کی ذمہ داری نبھانے کی بجائے اسلام آباد کے اندر صفائی ستھرائی اور بنیادی سہولیات کو یقینی بنانے کی بجائے وہ ان کا معمول تھا کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ وہاں پر جا کے اپیئر ہونا، ان کی فیملی کے ان کے بچے جب وہاں اپیئر ہوتے تھے ان کے ساتھ اپیئر ہونا، اور وہ سیاسی کارکن کے طور کے اوپر ہر وقت متحرک رہتے تھے۔ لیکن اسلام آباد کے اندر ایم سی آئی کی کارکردگی اس وقت سے بری طرح سے متاثر ہونا شروع ہوئی، جو کہ آج بھی بری طرح سے متاثر ہے، چونکہ جو آئے روز ورکرز ہڑتال کرتے ہیں، ایم سی آئی کے رولز اینڈ ریگولیشن کا مسئلہ ہے، اکاؤنٹس میں پیسے موجود ہوتے ہیں، تنخواہیں وقت پر جاری نہیں ہوتی، اور آج 19 نومبر ہو چکی ہے اور سینیٹری ورکرز کو تنخواہیں جاری نہیں کی گئی۔ افسوسناک صورتحال ہے، وہ غریب ترین عملہ، سرکاری عملہ جو اسلام آباد کے شہر کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے اپنی جان اپنا خون پسینہ ایک کرتا ہے، اس کو ابھی تک تنخواہیں نہیں ملی۔ بینک آف پنجاب کا اکاؤنٹ ایم سی آئی کا، اس کے اندر 1 ارب سے زائد رقم موجود ہے، لیکن مجال ہے کہ شیخ انصر عزیز صاحب بطور میئر اس معاملے کو حل کرنے کے لیے کوئی کوشش کرتے۔ وہ اپنے قائد سے ملنے کے لیے لندن روانہ ہو چکے ہیں۔ تو لیکن اس کے ساتھ ناظرین، جہاں پر نواز شریف صاحب کے جب اس سے نام نکلنے کا معاملہ شروع ہوا تو کہا گیا کہ ترکی پاکستان کے دوست ملک نے بھی اس کے اندر کچھ اپنا رول پلے کیا ہے، اور بھی بہت سی اطلاعات آئیں اور کہا کہ عمران خان صاحب جو انہوں نے قوم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ کبھی ان کو باہر ان کے ساتھ کوئی ڈیل یا ڈھیل نہیں دیں گے، لیکن اب کچھ لگتا ہے کچھ معاملہ حکومت نے ان کے ساتھ کیا ہے خان۔ تو بنیادی طور کے اوپر بہت پریشر بڑھ پڑا بالخصوص عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے کچھ رہنماؤں پر۔ تو الٹیمیٹلی گزشتہ روز عمران خان صاحب نے ایک مرتبہ پھر جب وہ ہزارہ موٹر وے کے افتتاح کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے تو وہاں پر انہوں نے ایک مرتبہ پھر بڑے سخت الفاظ سے پیغام دیا اپوزیشن پارٹی کو، بالخصوص شریف خاندان کو، چونکہ وہ پریشر میں ہے اور ان کے اوپر ایک مختلف حلقوں سے، عوامی حلقوں سے، سوشل میڈیا سے ان کے اوپر سوالات عائد ہو رہے ہیں کہ شاید حکومت کی ڈھیل کے نتیجے میں نواز شریف صاحب کو بیرون ملک جانے کا معاملہ ہوا ہے اور ابھی تک کوئی بڑی ریکوری نہیں ہوئی۔ یہ الگ بات ہے کہ $443 ملین اور قطر کی جانب سے $2 ارب پاکستان کو ایک سپورٹ دینے کے لیے ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر میں رکھوانا، اور ریسنٹلی جو ہم نے اپنے بلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ جو $443 ملین اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے کو موصول ہوئے ہیں، اس کے تاحال کوئی کنفرمیشن کرنے کو تیار نہیں ہے کہ جب نواز شریف صاحب کے نام ای سیل سے نکالنے کی درخواست دی گئی تھی کہ ایسے موقع کے اوپر یہ رقم کہاں سے آئی۔ لیکن یہ رقم زیادہ عرصہ تک معمہ نہیں رہے گی، الٹیمیٹلی آفیشلی یہ معلومات عوام تک پہنچے گی کہ یہ رقم کس شخصیت نے کس کے کہنے کے اوپر بیرون ملک سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں جمع کروائی۔ تو اس کے ساتھ اب حکومت کا یہ پلان ہے، بالخصوص وفاقی وزیر مواصلات نے اعلان کیا ہے کہ وہ لندن کے فلیٹس جن کا منی ٹریل شریف خاندان احتساب عدالت میں پیش نہیں کر سکا تھا، نیب کو ریفرنس دائر کرنا پڑا تھا، انہیں سزا ہوئی،
اب ان کا کہنا ہے کہ جہاں پر ایک وقت میں نواز شریف صاحب بیرون ملک علاج کے لیے ہوں گے، نواز شریف صاحب باہر ہوں گے، تو مراد شریف صاحب نے اعلان کیا ہے کہ ان کے پاس کچھ ایسے دستاویز موجود ہیں جو یہ ثابت کرنے جا رہے ہیں اور عوام کو ساتھ بھی ان دستاویز کا تبادلہ کریں گے کہ یہ لندن کے فلیٹس خریدنے کے حوالے سے ذرائع آمدن کیا تھے۔ یہ ایک بڑی ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوگا کہ اگر اس موقع کے اوپر جب حکومت کے اوپر ڈیل اور ڈھیل کے الزامات لگ رہے ہیں، حکومت سے سوالات حکومت پر اٹھ رہے ہیں، عوام سے سوالات پوچھ رہی ہیں، اب ایک ایسے موقع کے اوپر مراد سعید صاحب نے اناؤنسمنٹ کر دی ہے، وعدہ کیا ہے کہ وہ یہ جو دستاویز ہیں جو کہ لندن کے منی ٹریل سے متعلق ہیں، ان کا اشارہ یہ تھا کہ اس قسم کے جب موٹر وے کے پروجیکٹس بنتے ہیں تو ان سے پھر یہ ایک رقم مبینہ طور کے اوپر لندن کے فلیٹس خریدنے کے لیے استعمال کی گئی۔ انہوں نے ایک بڑا دعویٰ کیا ہے، اب اس مرتبہ اگر ان کو اپنا دعویٰ سچ ثابت کرنی، یہ دستاویز سامنے لانی ہوں گی، بدستور بصورت دیگر مسلم لیگ نون کے کچھ رہنما بھی اس وقت اس پوزیشن کے اندر ہے، چونکہ جن کے اوپر پریشر تھا نیب کی کارروائیوں کا اور اپنے قائد کے ان کے جیل میں ہونے کا، وہ پریشر کم ہوا ہے۔ اب اگر مراد سعید صاحب نے یہ صرف سیاسی بیان دیا ہے تو اور اس کے بعد وہ دستاویز عوام کے ساتھ شیئر نہیں کرتے تو عوام بھی سوال کریں گے، اور نون لیگ بھی ان کے خلاف عدالت سے رجوع کر سکتی ہے کہ انہوں نے اتنا بڑا اگر ایک دعویٰ کیا تھا کہ ان کے اب ثبوت فراہم کریں کہ لندن کے فلیٹس کی منی ٹریل کیا ہے۔ تو یہ انٹرسٹنگ صورتحال ہوگی۔ حکومت کا پلان یہ ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر اپوزیشن جماعتوں کو، بالخصوص مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کو جو بیرون ملک گئے ہیں، وہ وزراء جو کچھ عرصے سے خاموش تھے، وہ اب آڑے ہاتھوں سے شریف خاندان کو لیں گے، مختلف ٹاک شوز کے اندر، مختلف پبلک پلیسز کے اندر ان سے متعلق سخت لب و لہجہ اختیار کیا جائے گا کہ حکومت کے اوپر جو ایک تاثر حکومت کے حوالے سے یہ آ رہا ہے کہ انہوں نے کوئی ڈیل کی ہے یا کوئی ڈھیل دی ہے، اس تاثر کو زائل کیا جا سکے۔ تو کافی انٹرسٹنگ سچویشن ہوگی، چونکہ وزیر اعظم نے عوامی پریشر اور مہنگائی اور معاشی صورتحال کے حوالے سے، جو بہتری کے حوالے سے جہاں پر پولیٹیکل گہما گہمی ایک جانب ہے، دوسرا انہوں نے اپنی حکومت کے اندر بھی تبدیلی کا سفر شروع کر دیا ہے، وزراء کے قلمدان تبدیل ہونے کا سلسلہ شروع ہے۔ کوشش ان کی یہ ہے کہ صورتحال کو بہتر بنایا جائے، عوام کو مطمئن کیا جا سکے۔ دوسری جانب ایک معاملہ ایک یہ آپ کے ساتھ ہے نواز شریف صاحب سے متعلق، اور اس کے ساتھ اب حکومت جو ان ہاؤس تبدیلیاں کر رہی ہے تو وہ ایکسپیکٹ یہ کر رہے ہیں کہ صورتحال اس سے وزراء کے قلمدان تبدیل ہونے سے بہتر ہوگی۔ 5-6 وزراء ہیں، وزارتیں ہیں جہاں پہ اگر وزراء تندہی سے کام کریں، ایکسپرٹیز ان کے پاس موجود، اور اب حکومت بالخصوص ٹیکنوکریٹس کی خدمات بھی حاصل کرنے جا رہی ہے، تو جس سے یہ امکانات ظاہر ہو رہے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر کچھ صورتحال بہتر ہوگی۔ اور جو چیم گوئیاں تھیں وفاقی دارالحکومت کے اندر کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ بالخصوص آرمی چیف کے مابین کچھ غلط فہمیاں ہیں، کچھ دوریاں ہیں، تو وہ گزشتہ روز ڈی جی آئی ایس پی آر نے دور کر دی ہیں۔ اب دیکھنا ہوگا کہ سیاسی جو گہما گہمی ہے، وہ جو حکومت کو جس صورتحال کا سامنا تھا گزشتہ 10-11 دنوں سے، وہ ختم ہو چکی ہے، دھرنا اسلام آباد سے ختم ہو چکا ہے، اور اس کے بعد اب حکومت کس طریقے کے ساتھ اپنی توجہ فوکس کرتے ہوئے حکومتی امور کے اندر بہتر انداز میں چلانے میں کامیاب ہو جا پاتی ہے۔ اور آخری امپورٹنٹ سوال یہ بھی ہوگا کہ کس طریقے کے ساتھ دھرنا مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو اسلام آباد سے تو ختم کر دیا تھا، لیکن مختلف شاہراہیں بلاک کرنے کا سلسلہ جاری تھا، اور ان کا دعویٰ تھا کہ وہ اپنا بڑا ٹارگٹ ضرور حاصل کریں گے۔ دیکھنا ہے وہ کیا ان کا بڑا ٹارگٹ ایک یہی تھا کہ نواز شریف صاحب کو علاج کے نام کے اوپر بیرون ملک بھجوایا جائے، اور جب تک وہ چاہیں علاج معالجے کے نام کے اوپر بیرون ملک قیام کر سکیں، اور آنے والے دنوں کے اندر قیاسی ولی زرداری صاحب کو بھی سندھ منتقل کیا جاتا ہے کراچی، یا ان کو بھی کچھ میڈیکل بورڈ کے حوالے سے علاج معالجے کے نام کے اوپر ریلیف ملتا ہے، اور کیا اس کے باوجود مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہ آزادی مارچ اور مختلف شہروں کی شہراؤں کو بلاک کرنے کا کیا سلسلہ جاری رہتا ہے، یہ ختم ہو جاتا ہے، یہ آنے والے دنوں کے اندر اسٹیبلش ہوگا۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا رکھیے گا خیال۔ اللہ حافظ۔